अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम मुस्लिम दुनिया के एक इंतहाई खूबसूरत और मजबूत तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में जिंदगी का आगाज इसी खित्ते से हुआ। इस सरजमीन को किस बादशाह ने फतह किया, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है, इस मुल्क पर 100 साल के लिए पाबंदी कब और क्यों लगाई गई। ये मुल्क यूरोप की तरह रंगीन है। दुनिया के 7 अजूबों में से 2 अजूबे इसी सरजमीन पर हैं। कैपाडोकिया शहर कितना खूबसूरत है और पम्मुकाले क्या चीज है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के मुल्क तुर्की की। आज की वीडियो में तुर्किश लोगों का रहन सहन, यहाँ के लाजवाब तुर्किश खाने, ट्रेडिशनल कल्चर और तारीख, इन सब से आपको आगाह किया जाएगा। उम्मीद है कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में लगे घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तुर्की, जिसे ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ तुर्की कहा जाता है, जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में और बाकी हिस्सा एशिया में आता है। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद दोबारा जिंदगी का आगाज यहाँ से हुआ और कश्ती नूह अलैहिस्सलाम भी तुर्की के पहाड़ों पर आकर ठहरी थी। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ से 60,000 साल पुराने जिंदगी के आसारात दरियाफ्त हुए हैं। नाजरीन, तुर्की की सरजमीन 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और ये दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है। इसके कुल रकबे के 2.03% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। दिसंबर 2023 के मुताबिक इस मुल्क में 8,53,72,377 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 111 लोग आबाद हैं। तुर्की पूरी दुनिया के सयाहों का पसंदीदा मरकज है। सालाना करोड़ों लोग यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं, खास तौर पर अरब मुल्कों के लोग। मोहतरम नाजरीन, तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा सिटी है, जिसे लोग अंकारा भी कह देते हैं। आपको बताता चलूं कि तुर्की का ज्यादातर हिस्सा जिस जजीरे पर आता है उसे अनातोलिया कहा जाता है और कैपिटल सिटी भी अनातोलिया जजीरे पर ही मौजूद है। ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 4,130 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 51,65,783 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 1251 लोग रहते हैं। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सयाह ज्यादातर इस्तांबुल सिटी में स्टे करना पसंद करते हैं। दरअसल इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और इंतहाई कदीम है। ये शहर यूरोप और एशिया के दरमियान सरहद है। इस शहर का कुल रकबा 2576.85 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 1,53,05,657 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 16वां सबसे बड़ा शहर है। नाजरीन, ये शहर इतना खूबसूरत है कि दुनिया इसकी दीवानी है। इसे तुर्क सरजमीन का कदीम और जदीद सकाफती, समाजी, सियासी और इक्तिसादी शहर माना जाता है। इस शहर में तुर्की की मशहूर मसाजिद के अलावा कदीम म्यूजियम और कदीम चर्चेस भी मौजूद हैं। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया आती है। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा और खूबसूरत है। यहाँ शराब पीना और सारी रात क्लब्स में अयाशी करने पर कोई पाबंदी नहीं। ये एक अयाश तरीन शहर है। यहाँ जगह जगह पर मसाज सेंटर, जुआ खाने, डांसिंग क्लब्स और गुनाहों के अड्डे शरेआम मिलेंगे, जहां दुनिया के अमीर तरीन लोग पैसा उड़ाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, तुर्की की सरहदें टोटल 8 मुमालिक से मिलती हैं, जिनमें जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, इराक, शाम, ईरान, यूनान और बल्गारिया हैं। और इसकी समुद्री सरहदें बहीरा अस्वद,
بحیرہ روم اور بحیرہ ایجیبین سے ملتی ہیں۔ اب ہم سیر کرنے جا رہے ہیں دنیا کے حیرت انگیز شہر کیپاڈوکیا کی۔ یہ شہر انتہائی منفرد ہے۔ یہ شہر آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے ہزاروں سالوں پہلے وجود میں آیا۔ یہ چمنیوں کی طرح کی چٹانیں دراصل گھر، ریسٹورنٹس اور ریزورٹس بنا دیے گئے ہیں۔ اس شہر کو بلون سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں جیسے جیسے شام ہوتی ہے بڑے بڑے بلونز آسمان پر اڑائے جاتے ہیں، جن کے نیچے بہت بڑی بڑی ٹوکریاں باندھی جاتی ہیں جن پر لوگ سوار ہو کر کیپاڈوکیا شہر کا اوپر سے نیچے کا نظارہ بخوبی دیکھتے ہیں۔ یہاں چٹانوں کے نیچے ایک الگ ہی دنیا بستی ہے۔ اس شہر کے خوبصورت پہاڑ اور آبشاریں انتہائی دلکش ہیں۔ یہاں کے بازار اور فوڈ انتہائی مشہور ہے۔ یہ ایک مہنگا ترین شہر ہے لیکن ٹورسٹ کا سارا سال جم غفیر یہاں موجود ہوتا ہے۔ ناظرین، ترکی کے بازار ہزاروں سال پرانے ہیں۔ یہ بازار رونق سے بھرے رہتے ہیں۔ یہاں سے ترکی کی پرانی ثقافت اور تاریخ صاف جھلکتی ہے۔ یہاں ہاتھ سے تیار کردہ چیزیں اور قالین دستیاب ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ترکش کپڑا ایک ہاٹ سیلنگ آئٹم ہے۔ غیر ملکی سیاح یہاں کے کپڑے کو ضرور خریدتا ہے کیونکہ یہاں کا کپڑا کوالٹی وائز انتہائی اعلیٰ ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم سیر کریں گے پمو کالے کی۔ دراصل پمو کالے ترکش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کپاس کا قلعہ۔ یہ ایک سفید منرل سے مالا مال خوبصورت اور قدرتی چشموں پر مشتمل ایک پہاڑی ہے۔ یہ چشمے نیلا سبز پانی نکالتے ہیں۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ یہ پہاڑی اپنی منفرد خاصیت اور معدنیات کی وجہ سے رنگ بدلتی رہتی ہے۔ پمو کالے کے یہ چشمے گرم پانی نکالتے ہیں۔ لوگ سارا سال یہاں آتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پانی شفا یاب ہے، لوگوں کی جسمانی بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ لوگ یہاں آ کر نہاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہ خوبصورتی کا شاہکار ہے اور میرے رب عز و جل جل جلالہ کی شاندار تخلیق ہے۔ محترم ناظرین، ترکی کی سرزمین رومیوں، یونانیوں اور عثمانیوں کی تاریخ سے اور قدیم اثارات اور خنڈرات سے بھری پڑی ہے۔ یہاں قدیم کلیسے، قدیم چرچ اور مسجدیں آپ کو جگہ جگہ دیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں رومیوں کے بنائے گئے تھیٹرز بھی موجود ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ استنبول اناطولیہ کے عجائب گھر پوری دنیا میں قدیم ورثے کی وجہ سے مشہور و معروف ہیں۔ یہ عجائب گھر لاتعداد ورثے کے حامل ہیں۔ چند ترکش لیرا کی ٹکٹ لیں اور میوزیم کی خوبصورت اور یادگار سیر کریں۔ ناظرین، ترکی کی قومی زبان ترکش ہے۔ اس کے علاوہ انگلش بھی کثیر تعداد میں بولی جاتی ہے۔ ترکی کے ساحل سمندر یورپ سے کم نہیں۔ یہ ساحل اتنے اوپن اور صاف ستھرے ہیں کہ ٹورسٹ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ گرمیوں میں یہ ساحل عوام الناس سے بھرے ہوتے ہیں اور لوگ یہاں خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اگر ہم ترکی کی تاریخ پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو یونانی بادشاہ سکندر اعظم نے 334 قبل مسیح میں اسے فتح کر لیا تھا اور سکندر اعظم کی حیات تک یہ سلطنت خوبصورت انداز میں چلتی رہی۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کے جانشین وزیروں اور مشیروں نے اس سلطنت کو سنبھالا اور وہ اس کو سنبھال نہ سکے اور آہستہ آہستہ اس سلطنت کے ٹکڑے ہوتے گئے۔ سکندری سلطنت کے بعد یونانی سلاویسی سلطنت آئی۔ سلاویسی سلطنت کے دورانیے میں آرمینیوں نے بھی حکومت کی۔ سلاویسی سلطنت 63 عیسوی تک قائم رہی۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی دور میں دنیا پر نبی بنا کر بھیجے گئے اور پھر زندہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیے اور پھر زندہ ہی اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاس بلا لیے۔ اس وجہ سے کرسچن مذہب ترکی کو ماننے والا سب سے بڑا مذہب ہے۔ رومیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت عروج سے نوازا۔ رومیوں نے نہ صرف ترک اناطولیہ بلکہ شام، مصر، اردن اور فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ تاریخ کے مطابق اس پورے خطے نے مسیحیت کو 300 عیسوی میں قبول کر لیا تھا، حتیٰ کہ رومی بادشاہ قسطنطین نے 330 کے لگ بھگ
عیسائیت کو قبول کر کے اس مذہب کو سرکاری مذہب کا نام دے دیا تھا۔ محترم ناظرین، قسطنطنیہ کی بنیاد رکھنے والا یہی بادشاہ قسطنطین تھا۔ قسطنطنیہ کا پرانا نام بازنطین تھا، لیکن موجودہ وقت میں اس شہر کو استنبول کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ترکی کے بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں رومیوں کی سلطنت 330 عیسوی سے 1450 عیسوی تک قائم رہی، لیکن بہت سے ایسے مشرقی علاقے تھے جن کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ مشرق میں ملجوکی اور مغرب میں رومی سلطنت قائم تھی۔ ملجوکیوں کے بعد اس سرزمین پر عثمانیوں کا جنم ہوا اور ایک عظیم عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر مسلمانوں کی عظیم قربانیوں اور دن رات کی محنت نے اس سلطنت کو 4 چاند لگائے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو سلطنت عثمانیہ 631 سال تقریباً اپنا دور چلا کر گئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط ترین مسلمان سلطنت تھی، جس کو 1 نومبر 1922 کو ترک پارلیمنٹ نے ختم کر دیا تھا۔ پھر ایک ایسا معاہدہ کیا گیا جس کی وجہ سے ترکی 100 سال کے لیے باندھا گیا۔ اس کی وجہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دینا تھا اور پھر ہار جانا بھی تھا۔ یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو کیا گیا۔ یہ مغربی ممالک کی ایک کوشش تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت ترکی 100 سال کے لیے اپنی طے شدہ حدود کو کراس نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اور بادشاہ وقت کو جلا وطن کرنا بھی تھا۔ ترکی اس معاہدے کے تحت اپنے اور کسی غیر ملک میں آئل نہیں نکال سکتا تھا، بس پیٹرول باہر سے خرید سکتا تھا، اور فاسفورس نامی ترکی سمندری حصے کو عالمی سمندر کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے ترکی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ میں کیا گیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے لوزون مقام پر کیے جانے والے اس معاہدے کو لوزون معاہدہ ہی کہا گیا۔ 19 اکتوبر 1923 کو ترکی ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا میں ابھرا، اور یہی دن ترکی کا قومی دن بھی ہے۔ ترکی اپنا قومی دن انتہائی جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے۔ پورے ملک میں خوشی کا مقام ہوتا ہے، لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ معاہدہ 2023 میں مکمل ہو چکا ہے۔ اب ترکی اس معاہدے کا پابند نہیں ہے۔ مصطفیٰ پاشا کمال ترکیوں کا ایک ایسا صدر تھا جس نے ترکی کو برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کے قبضے میں جانے سے روکا تھا۔ اس بادشاہ کو ترکیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ترکی کے 81 صوبے تھے اور اس وقت اس کا سب سے بڑا صوبہ استنبول تھا، جس کی آبادی 1.5 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ ناظرین، یہاں رہنے والے لوگ لبرل ہیں، یعنی مذہبی بھی ہیں اور عیاش پرست بھی۔ ترکی میں حکومتی نظام آن لائن ہے۔ اب عوام سرکاری دفاتر میں دھکے نہیں کھاتی۔ طیب رجب اردگان کے دور میں ترکش ایئر لائن بحال ہوئی۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایئر لائن کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ سالانہ کروڑوں لوگ اس ایئر لائن کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ یہ ایئر لائن انتہائی شاندار اور اعلیٰ معیار کی ہے۔ ناظرین، ترکی میں پولیس کو اتنی سہولیات دی جاتی ہیں کہ جتنی ایک عام ملک میں فوج کو بھی نہیں دی جاتی۔ یہاں پر ان کے پاس بہترین گاڑیاں اور لگژری لائف سٹائل ہے۔ لوگ قانون کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرتے۔ ملک میں کرپشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے ملک ہر آنے والے دن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ جہاں کے حکمران انتہائی اچھے ہیں اور ملک کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں۔ اس وقت یہ معاشرہ یورپ کے برابر کھڑا ہے۔ ترکی میں 30 ایسے پہاڑ موجود ہیں جن کی اونچائی 3000 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ٹریول کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ انتہائی خوبصورت اور اونچے ہیں۔ ان پہاڑوں کی چوٹیاں اکثر بادلوں میں چھپی رہتی ہیں۔ ترکش قوم اپنے ملک سے محبت کا اظہار اپنی بلڈنگز پر پرچم لہرا کر کرتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کی تو ترکی دنیا میں 3 نمبر پر سب سے زیادہ فیس بک استعمال کرنے والا ملک ہے۔ یہاں لوگ سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ترکی میں بے شمار ایسے مقامات ہیں جو کہ ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز ہیں۔ لوگ ان کو اکثر ایکسپلور کرتے رہتے ہیں اور دوسرے لوگ ان سے انسپائر ہو کر ترکی کا وزٹ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، ترکی
ترکی میں 83,000 کے قریب مساجد موجود ہیں اور ترکی کی مساجد پوری دنیا میں ایک الگ مقام رکھتی ہیں۔ یہاں کی مساجد انتہائی خوبصورت اور قدیم ہیں۔ ناظرین، جدید مساجد کو بھی پرانے ترک سٹائل میں بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی پہچان ترکیوں سے ہو سکے۔ پورے ملک میں روڈز کے بہترین جال موجود ہیں جو تمام شہروں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ ناظرین، ترکی میں ٹرین اور میٹرو کا نظام یورپ کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے۔ جہاں کی ٹرین اور میٹرو انتہائی خوبصورت اور شاندار ہیں۔ لوگ زیادہ تر میٹرو کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ لمبا سفر ٹرین پر کرتے ہیں کیونکہ یہ آرام دہ اور سستا ہوتا ہے۔ پورے ملک میں ٹیکسی اور بس ٹرانس کا بہترین نظام بھی موجود ہے۔ لوگ چھوٹا چھوٹا سفر بسز کے ذریعے کرتے ہیں۔ ملک میں زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنی کارز موجود ہیں، لیکن روڈ اتنے زبردست اور کشادہ ہیں کہ ٹریفک کا مسئلہ یہاں بالکل نہیں ہے۔ ترکی کا موسم انتہائی زبردست ہوتا ہے۔ سردی میں یہاں پر بیشتر علاقے برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح اپنی زندگی کو خوب انجوائے کر کے گزارتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔